आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चंद ही हफ्ते गुजरे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। तकरीबन एक माह में इन्फेक्शन रेट 1.6 से बढ़ के 7.5% तक पहुंच गया है। कल 3,700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जो 21 मई के बाद एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 23,000 तजावुज़ कर गई है, मगर सबसे बुरी कैफियत, सबसे आफत ज़दा इस वक्त लग रहा है मुल्क का सबसे बड़ा शहर और माशी हब कराची, जहाँ पर कोरोना ने तकरीबन आफत मचाई हुई है। 7 रोज़ से पॉजिटिविटी केसेस की शरह जो है वो 20% से ज़ायद रिपोर्ट हो रही है और गुज़िश्ता रोज़ सिंध में एक साल बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,300 केसेस रिपोर्ट हुए। हैरानकुन बात इसमें से ये भी है कि 42% केसेस कराची के थे और इन्फेक्शन रेट में 24.8% था। गोया के हर चौथे कराची वाले को कोरोना था, जो वो सैंपल जो कि अभी हमारे सामने है। इससे एक रोज़ कबल भी सिंध के 85% केसेस कराची में रिपोर्ट हुए थे। पॉजिटिव केसेस की शरह 23.6% रिकॉर्ड की गई थी, जो यकीनन बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हवाले से। हालात तेज़ी से ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं, एहतियात की सख्त ज़रूरत है। कोरोना का भारतीय वेरिएंट डेल्टा 24 घंटों में पूरा घराना जकड़ लेता है, लेकिन तहकीक से बात साबित हो रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उन पर डेल्टा वायरस का असर कम होता है, मरीज़ जल्द रिकवर हो जाता है, सिम्टम्स आम तौर पे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने यकीनन सही किया। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए खुलने की इजाज़त दी है। इसके अलावा तमाम इज्तिमात, शादियाँ, दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी है रेस्टोरेंट्स में। ये सब कुछ सही किया है। दूसरी जानिब ताजरों को समझना चाहिए, वो कहते हैं कि दुकानें और रेस्टोरेंट्स खोलने का मुतालबा वो कर रहे हैं कि इन्हें खुले रहना देना चाहिए, लेकिन हमने देखना है कि अवाम किस तरीके से इस पर अमल दरामद करेंगे। ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं हो रहा और कैफियत आफत ज़दा इस वक्त लगती है कराची में, क्योंकि अवाम शदीद तंबीह के बावजूद लापरवाही करते हैं, चाहे उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़े, और वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि कराची में हॉस्पिटल्स कोरोना के मरीज़ों से भरते जा रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर अज़राह करम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल महमूद पाकिस्तान में इन्फेक्शस डिजीज़ के टॉप स्पेशलिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शस डिजीज़ के हेड हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, जब से कोरोना आया आपसे मुसलसल बात हो रही है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो आज हम कराची की कैफियत देख रहे हैं? तो वालेकुम सलाम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे केसेस की शरह में बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ से इजाफा हो रहा है। बल्कि इस 2 या 3 हफ्ते में जिस रेट से हमने चीज़ें बढ़ते हुए देखा है, ये बहुत ही ख़तरनाक सी सिचुएशन है और बिल्कुल अस्पताल जो है वो बहुत तेज़ से बढ़ रहे हैं और इसके बरक्स लोगों के अंदर कोई SOP की फॉलो का नामो निशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो इसमें क्या जो मरीज़ों की सीरियसनेस है, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है वो भी भर रहे हैं, जो वेंट सिचुएशंस हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, यानी कि ये पेशेंट्स जो हैं वो डिटेरिएट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नंबर्स में भी इजाफा हो रहा है। जी, हमने ये डेफिनेटली देखा है कि पेशेंट बहुत जल्दी डिटेरिएट हो रहे हैं। यूजुअली हफ्ते विद इन द वीक जब इनकी बीमारी होती है या हफ्ता ख़त्म होने से पहले ही उनकी कंडीशन ख़राब होती है, बहुत जल्दी डिटेरिएट हो रहे हैं। और इस दफ़ा हम यंग लोग भी देख रहे हैं और ऑब्वियसली जो ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं उनमें तो हो ही रहा है ये सीरियसनेस। तो डॉक्टर साहब, इसका अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन ही इसका इलाज है। दुनिया थक रही है बुरी तरह से, लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट ने किया है, परहैप्स सही किया है, यही इसका इलाज है। तो देखिए, इसका हल जो है वो वही है जो कि हम कई साल हो गए, 1 साल से बोल रहे हैं कि लोग हजूम वाली जगहों पे ना जाएं और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे वेंटिलेशन बुरी हो। वेंटिलेशन बेहतर होती है तो ये वायरस कम फैलता है।
اب یہ obviously ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم خود ہی یہ کریں، مگر اگر لوگ نہ کر رہے ہوں تو پھر یہی چاہ رہتا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، آپ یہ زبردست بولیں، آپ ٹائمنگ کم کریں، دکانیں بند کریں، ڈائننگ کم کریں، مگر اگر لوگ خود ہی احتیاط کریں تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ obviously اگر سب اپنی ویکسینیشن کرائیں، جو کہ اس کا چوتھا جو پہلو ہے پریونشن کا. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ جو ویو آئی ہے جو کہ اب ہمیں کراچی میں 24% پازیٹیوٹی ریشو دکھا رہی ہے، تو یہ اس وقت آئی ہے جب کہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے اور کراچی میں بھی اچھی خاصی ویکسینیشن ہو رہی ہے. اس کی عکاسی کیسی ہوتی ہے اب اس ویو میں، کیسے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، وہ ویکسینیشن والے معاملات جو ہیں وہ کیسے اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں اس ویو کو؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یاد رکھیں کہ ویکسینیشن ہماری اس حد تک نہیں ہوئی ابھی تک کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ویکسینیشن کا ہمارے ریٹس پہ اثر ہو. جب تک آپ کے تقریباً 70-80% لوگ ویکسینیٹ نہ ہو جائیں تو ویکسین کا خاطر اتنا اثر نہیں ہوتا پورے پاپولیشن کے اوپر. مگر دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسین کا میجر جو کام ہوتا ہے وہ یہ بری بیماری سے بچاتا ہے، شاید انفیکشن سے اتنا نہ بچائے. اور اس کی مثال انگلینڈ کے اندر ہے جہاں پہ ویکسینیشن ریٹ آپ کا بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ان لوگوں نے چیزیں کھولنا شروع بھی کر دی ہیں اور ان کے انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہیں، مگر اس کے برعکس ان کے لوگ داخل کم ہو رہے ہیں، اموات کی شرح کافی کم ہے، اور یہ ویکسین کے اثر کی وجہ سے. تو جن لوگوں نے ویکسین لگائی بھی ہے اگر ان کا انفیکشن ہوتا بھی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ بہت بیمار نہیں ہوتے اور اموات کی شرح میں کمی آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹرولی ریفلیکٹ ہو رہا ہے مریضوں میں؟ آپ کا تو ہاتھ پلس پر ہے ماشاءاللہ، تو کیا یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے مریضوں میں کہ جو ویکسینیٹڈ پیشنٹ ہیں وہ ان کی کیا کیفیت ہے، جو ان ویکسینیٹڈ ہیں وہ کتنے نمبر آف پیشنٹس میں اس پورے اسپیکٹرم کے اندر ویکسینیٹڈ اور نان ویکسینیٹڈ واضح فرق نظر آ رہا ہے؟ جی، تو اس کا فرق دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو NCOC نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جن کے اندر جو ویکسینیٹڈ ہیں یعنی کہ فلی ویکسینیٹڈ دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں ان کے اندر اموات کی شرح کافی کم ہے بنسبت ان کے جن کے اندر ویکسین نہیں لگی ہے. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں ہسپتال کے اندر زیادہ لوگ جو داخل ہو رہے ہیں وہ ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہے. ویکسین لگنے والوں کے اندر داخلے کی شرح کافی کم ہے. ڈاکٹر صاحب جن کو جو ویکسینیٹڈ ہیں 2 ڈوزز ہو چکی ہیں ان کو اور پراپر ویکسینیٹڈ ہیں، ان کو جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں، ان کو جو ایڈوائس ہے اور جو نان ویکسینیٹڈ ہے وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کو میڈیکل ایڈوائس میں کچھ فرق ہے؟ میڈیکل ایڈوائس میں اتنا فرق نہیں. اگر کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے چاہے وہ ویکسینیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، علاج تقریباً وہی ہے جو کہ ہم اب تو کافی مہینوں سے وہی علاج دے رہے ہیں. تو مگر یہ ضرور ہے جن کو ویکسین لگ چکی ہوتی ہے جب ان کو اگر انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری طرف سے ان کا رسک یعنی کہ خطرہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے کہ ان کی بیماری زیادہ شدید ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان میں ایک اور یونیک ہمیں ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے یہاں پہ سائنو فارم بھی لگایا ہے، سائنو ویک بھی لگایا ہے، ہم نے یہاں موڈرنا بھی لگایا ہے، فائزر بھی لگایا ہے. تو اب وہ کیسے ریفلیکٹ ہو رہا ہے اب یہ اس ایک نئی ویو کے دوران؟ جی، تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے پاس جو اب آئی تھنک 5 ویکسین جو ہیں، سائنو ویک ہے، سائنو فارم ہے، کینسینو ہے، فائزر، موڈرنا اور ایسٹرازینیکا ہے. بلکہ ہم نے اسپٹنک بھی لگایا ہے، ہم نے تو اسپٹنک بھی لگایا ہے. اسپٹنک بھی لگایا، جی بالکل. تو مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ ان میں سے کون سی ویکسین نے زیادہ کام کیا ہے، کس نے کم کام کیا ہے. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ڈیٹا اتنا ریڈلی اویلیبل نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ سائنو فارم اور سائنو ویک ہم کئی مہینوں سے لگا رہے ہیں، اور جو دوسرے ویکسین ہیں جیسے فائزر، موڈرنا ہے، یہ ہم نے ابھی لگانا شروع کیا، اور خاص طور پہ ان کے اندر جن کی قوت مدافعت کم ہے اور ان کے اندر ویسی انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر اگین کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ان کے سمٹمز جو ہیں وہ مائلڈ سے تھوڑے ماڈریٹ بھی ہو جائیں، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ انہیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ چانسز یہی ہے کہ دے ول بی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل رائٹ. بالکل صحیح، مگر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جن کو ویکسین لگی ہے ان کو احتیاط پھر بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین لگائے اور پھر ماسک پھینک کے آپ باہر جا رہے ہیں.
آئی نو کچھ ممالک نے یہ سجیشن ضرور دیے کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو ماسک کی ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رکھیں کہ صحت کے عالمی ادارے WHO نے یہ ضرور بولا ہے کہ جو بھی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو پھر بھی احتیاط جاری رکھنی، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں پہ ریٹس بڑھ رہے ہیں ہمارے انفیکشن کے اور زیادہ لوگوں کو ویکسین نہیں لگی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر فیصل محمود، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز AQH ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم مشورہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. قمر بریک کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں میں کراچی میں جگہ جگہ تجاوزات، رفائی پلاٹ سے لے کر نالوں تک کی زمین کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ کام کیا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلے آئے ہیں، اور اس حوالے سے جو کرپشن ہے اس پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. مگر اسی آڑ میں اور اسی حوالے سے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، اور اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکینوں کے پاس، اور خاص طور پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں گجر نالہ اور جو مختلف نالے اس وقت کراچی کے ان کو توسیع دی جا رہی ہے، ان کو صاف کیا جا رہا ہے. اس میں سے گجر نالہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر گھروں کی باقاعدہ دہائیوں پرانی لیز موجود ہے، لیکن اب ان کو منہدم کیا جا رہا ہے. پچھلے ماہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کراچی سے تجاوزات کے متعلق کیس میں گجر نالہ کے اطراف تجاوزات گرانے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا بے رحمانہ استعمال کرتے ہوئے اس گجر نالہ توسیع منصوبے کے نام پر ناظم آباد نمبر 4 جو ایک بالکل آرگنائزڈ لیزڈ پکی آبادی ہے، جہاں پر 50 سال پرانے لیزڈ گھر ہیں، ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، جو یقیناً ایک بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ قانونی گھر ہے، یہ پراپر لیزڈ گھر ہے. اور نہ صرف یہ کہ پچھلے 5 7 10 سال بلکہ 50 سال پرانی لوگوں کے پاس لیزڈ ہے، اور یہ درجنوں گھر ہیں جن کے خلاف ایکشن کی تیاری ہے. سندھ حکومت چاہتی ہے کہ نالے پر دوبارہ آبادی کو روکنے کے لیے وہاں ایک سڑک قائم کر دی جائے، جس کے لیے نالے سے دور بنے گھر بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور علاقہ مکین اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور یقیناً ہوں گے بھی. یہ باقاعدہ 200-400 گز پر تعمیر شدہ گھر ہے. یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کو پریشان کرنا، ان کے گھروں کو منہدم کرنا کھلی ناانصافی ہے. متاثرین کہتے ہیں کہ 5 سال قبل بھی گجر نالے سے تجاوزات ہٹائے جانے کے نام پر ان کے مکانات کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. اب یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد ہی اس معاملے پر کچھ توجہ فرمائیں، کیونکہ یہ درجنوں خاندانوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور یہ وہ گھرانے ہیں جو کہ 50 سال سے وہاں پہ موجود ہیں. پراپر لیزڈ آبادی ہے، ناظم آباد نمبر 4 کا علاقہ ہے، پراپر ڈاکیومنٹس ہیں، اور جب ان کے مکانات منہدم ہوں گے یقیناً یہ ایک بڑے سانحے کو جنم دے سکتے ہیں. اس پوری صورتحال کی مزید معلومات ہمیں دیں گے جناب اسلم خان، ہمارے بیورو چیف کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. کیا معاملہ ہے؟ یہ تو انکروچمنٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل ایک پراپر آبادی ہے جس کو کہ انہدام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو منہدم کرنے کی کوشش جا رہی ہے. تو ایک لیسٹ آبادی ناظم آباد کا علاقہ ہے. خان صاحب، سرکاری ادارے اگر اپنا کام درست انداز میں نہ کریں تو اسی طرح کے المیہ جنم لیتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے بتایا. 50 سال نہیں خان صاحب، اگر ہم بات کریں تو یہ میرے پاس جو لیز ڈاکومنٹ یہ ہیں یہ 1953 کے ہیں. خواجہ صاحب 86 سال ان کی عمر، یہ 1953 کے ان کے پاس لیز کے کاغذات ہیں. اس طرح یہ جو لیز بنتی ہے یہ بنتی ہے 68 سال پرانی. تو 68 سال سے وہ یہاں پر لیز پر ہیں. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ 250 گز کا جو ہے وہ کٹنگ میں آ رہا ہے، کسی کا پورا مکان ہی کٹنگ میں آ رہا ہے. اور جو لیز مکانات، یہ جب ہماری یہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تجاوزات وہ ہے کہ کسی پہ قبضہ، ہمیں تو لیز دی گئی تھی 600 گز کا پلاٹ ہے، 631 گز کا پلاٹ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 600 گز اس جو کارروائی میں اڑا دیا جائے گا اور صرف 31 گز بچے گا. اور خان صاحب یہاں پر اس وقت جو ویلیو ہے وہ ہے 1 لاکھ روپے گز. 6 کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. اور یہ میں ایک گھر کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 گز کا متبادل دیا جائے گا. ایک المیہ نہیں تو یہ اور کیا ہے. اور ان لوگوں کو جن کے یہ مکانات ہیں، جن کی آپ بات کریں ناظم آباد بلاک نمبر 4 جہاں اس وقت موجود ہیں، لیز مکانات ہیں، اور جو کچی آبادی ہے جہاں پر قبضہ ہوا، جس کو گرانا چاہیے تھا، اور وہاں پر کارروائی بھی ہوئی ہے، 95% کام بھی مکمل ہوا، لیکن ان لوگوں کو جن کے 600 گز کے پلاٹ ہیں، ان کو 80 گز کے مکان کا بھی متبادل کا وعدہ نہیں کیا گیا. ان کو جو 15,000 روپے دینے کی بات کی جا رہی تھی وہ بھی نہیں دیا جا رہا. اور 20 فٹ 2016 میں، یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیوار بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ دیوار تقریباً 30 فٹ جو ہے 2016 میں بھی ان لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اس بات کے لیے دی تھی کہ جو نالہ ہے
اس نالے کی صفائی کے لیے۔ اور خان صاحب یہ جو ایک نالے کا جس پر ان لوگوں کا مطالبہ یہ کہ صرف اور صرف اس نالے کو اگر سیدھا ایک ترتیب میں کر دیا جائے، ایک اس کی سمت درست کر دیا جائے، ایک جو اس کی جو ایک سیدھے انداز میں کر دیا جائے، یہ جو کرو اس کے ختم کر دیے جائیں تو ان لوگوں کے مکانات مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ سرکاری افسران تھے جنہوں نے اس کا جو ڈرون میپ بنایا اور جس طرح ان لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر اگر یہ سپریم کورٹس کے چیف جسٹس سے، آرمی چیف سے اور وزیر اعظم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دوبارہ دیکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے نازاوند نمبر 4 سے، جہاں پر یہ ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہونے والا ہے، کوئی سانحہ جنم لے سکتا ہے یہاں پر۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں حالیہ ہفتوں کی سب سے بڑی سیاسی پیش رفت، سب سے بڑی سیاسی خبر کل آزاد کشمیر سے آئی، جہاں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں عمران خان کی پی ٹی آئی نے مارکا مار لیا۔ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مات دی۔ اب وفاق پاکستان، پنجاب، گلگت بلتستان کے بعد پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائے گی۔ دلچسپ بات ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نہ صرف پہلی بار حکومت بنائے گی بلکہ واضح اکثریت کے ساتھ بلا شرکت غیرے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر غضنفر خان کے مطابق ووٹنگ ٹرن آؤٹ 58% رہا۔ آزاد جموں و کشمیر کے 45 میں سے 44 حلقوں میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 25 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، اور شاید یہ سرپرائز ڈیفیٹ تھی اور یہ یقیناً ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس نے صرف 6 نشستیں حاصل کی اور وہ تیسرے نمبر پر رہی۔ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے بھی 1 نشست حاصل کی۔ ایک حلقہ اہل 16 کے نتائج رک لیے گئے ہیں، جہاں 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ کشمیری عوام اور الیکٹیبلز نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلوائی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ایک لمحہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے میدان میں نہیں اترے، جبکہ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ مخالف جارحانہ بیانیہ، شدت پسند بیانیہ کشمیریوں کے ساتھ نون لیگوں نے بھی لگتا یہ ہے کہ مسترد کیا۔ مریم نواز نے انتخابی جلسوں میں متعدد ایسے بیانات دیے جن کا بوجھ مسلم لیگ نون برداشت نہیں کر سکی، کم از کم انتخابی نتائج یہی بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے جلسے، جو کہ یقیناً پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے حوالے سے پہلی بار تھے اس انداز کے، اس نے پی ٹی آئی کی فتح کو یقینی بنایا کیونکہ اس میں بہت جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور دیرینہ مسائل پر گفتگو کی۔ اس لحاظ سے عمران خان کی تقاریر اور ان کی جو کیمپین تھی وہ تھوڑی ممتاز رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جذباتی نعروں کے بجائے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی آپشن کو دوبارہ دہرایا، جو کہ یقیناً پاکستان کی سرکاری پالیسی میں شامل ہے، مگر انہوں نے بھرپور انداز میں ریفرینڈم کا لفظ استعمال کیا۔ آزاد کشمیر میں عموماً وہی جماعت حکومت بناتی ہے جس کی وفاق پاکستان میں حکومت ہو۔ اس بار بھی الیکشن سے قبل گیلپ سروے نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بآسانی حکومت بنا لے گی۔ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ گیلپ سروے نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر میں عوام، یعنی کہ کشمیری عوام پی ٹی آئی کی مقبولیت دکھا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی کامیابی کے امکانات 44% ہیں۔ مسلم لیگ نون کی عوامی حمایت 12% اور پیپلز پارٹی کی 9% بتائی گئی تھی، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ گیلپ سروے میں جو عوامی مقبولیت پی ٹی آئی کو نظر آئی اس کی عکاسی بھی ہوئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے ان الیکشنز کو بہت کلوزلی فالو کیا، لمحہ بلمحہ اس کا جائزہ لیا، اس کا تجزیہ کیا، اپنے وسیع تجربے کے ساتھ ہمارے سینئر نیوز اینالسٹ اور ہمارے مقبول پروگرام اختلافی نوٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا آپ سمیت تمام لوگوں نے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن نہیں جیت پائے گی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جتنی اکثریت ان کو ملی ہے، جتنی نشستوں پہ ان کی کامیابی ملی ہے، یہ شاید توقعات سے زیادہ تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
خان صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے پروگرام میں ہی عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنی نشستیں ملی ہیں 16، یہ تو اس کی یقینی ہے، یعنی یہاں پر بہت تھوڑے اس کو کوشش کے بعد یہ نشستیں مل سکتی ہیں. لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی کیمپین اس طرح چلاتی جس ذمہ داری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جلسوں سے خطاب کیا ہے، تو یہ سیٹیں بہت زیادہ ہو سکتی تھیں. یعنی اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر بات کریں تو وہاں پر جو 33 نشستوں پر جو انتخاب ہوا، جس میں سے 16 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، تو وہاں سے کمفرٹیبلی یہ 21 نشستیں جیت سکتے تھے. لیکن وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی، وہاں پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے سے دور کر لیا. تو دراصل میں دیکھتا ہوں کہ جو 5 نشستیں ایسی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبلی جیت سکتی تھی، اور وہاں پر علی امین گنڈا پور کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا. اور یہ جو 16 نشستیں جیتی گئی ہیں، ان 33 میں سے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر سے ہیں، تو اس کا آپ ہوللی سولی کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دیں کہ جنہیں جب ڈیمیج کنٹرول کا پتہ چلا تو ان کے آخری 2 جلسے جو ہے، ایک مظفر آباد میں جو انہوں نے ایک جلسہ پہلے تو پھر وہ یعنی کچھ بارش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی ہو گیا، پھر جو کوٹلی کا جلسہ تھا جس کا ابھی آپ نے کلپ سنایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں ریفرینڈم بھی چاہتا ہوں جب کشمیر کے لوگ اپنا پلیبیسائٹ کر چکے ہوں، اس کا فیصلہ کر چکے ہوں. تو ایکچولی اس نے پوری کی پوری فضا بدلی، ورنہ مجموعی طور پر یہ جو مریم نواز نے کہا تھا کہ بچہ سیاسی طور پہ ایک صوبہ نہیں، بہت ہی سگنیفیکنٹ الیکشن ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ ٹرین جہاں پہ بظاہر پی ٹی آئی کا غلبہ نہیں ہے، اتنا سیاسی اثر و نفوذ نہیں ہے، اس سے پہلے کم از کم نظر نہیں آیا، اس کو قابو کیا ہے، اس کو کانکر کیا ہے. ایک نئی ٹرین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ملی ہے. تو یہ سیاسی جو انفلوئنس ہے پی ٹی آئی کا وہ کافی قابل ذکر انداز میں آگے بڑھا ہے. 2016 کے الیکشن سے کمپیریزن کروں تو 2016 میں جب میں وہاں پر الیکشن کور کر رہا تھا آزاد جموں کشمیر کے، تو اس وقت مجھے یہ منترا وہاں پہ زیادہ نظر آتا تھا کہ چونکہ پار یعنی وہاں پہ جو ایک مخصوص اصطلاح ہوتی ہے کہ پار یعنی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہے اس کی حکومت مظفر آباد میں ہوگی، اور وہاں پر ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اثر و نفوذ کم نظر آتا تھا اور زیادہ جو اثر تھا وہ ہمیں حکومت کا نظر آتا تھا. لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. صورتحال میں اگرچہ حکومت کا انفلوئنس یعنی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ہونا اپنی جگہ میٹر کرتا ہے، لیکن عمران خان کی شخصیت بہرحال آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں میں بھی بڑی ابھر کے سامنے آئی ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے میری الیکشن کوریج کا جو ہماری الیکشن کوریج کا طریقہ ہوتا ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ہم عام لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو عام لوگوں نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ وہ عمران خان کا جو اورا ہے جو پاکستان تک پہلے محدود تھا، یس اس کو ایکسٹینشن ملی ہے وہاں پر آزاد جموں کشمیر میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر کیمپین چلائی مریم نواز شریف نے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی جو کیمپین تھی جی بی میں، وہ بھی کوئی وہاں پر اگرچہ اس نے سٹر تو کریٹ کیا لیکن وہاں پر کوئی نشستوں میں وہ نہیں ڈھال سکی اپنے اسی بیانیے کو، ووٹ کو عزت دو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور اس طرح کی جو ساری چیزیں، ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا، اپنے ووٹ پہ پہرا دینا، یہ سارے پیغامات وہ جی بی میں 2020 میں ڈیلیور کر چکی ہیں. لیکن ان پیغامات کا نتیجہ وہاں پر نہیں نکلا، بلکہ میری معلومات یہ ہے کہ وہاں کی پارٹی نے جب 2020 میں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مریم نواز جگہ جگہ نہ جائے، بس ایک ہی جگہ گلگت میں خطاب کریں، لیکن بہرحال مریم نواز نے کا اصرار تھا کہ وہ پورے جی بی میں جا کے خطاب کریں. تو بہرحال درمیانی صورتحال میں جو کچھ بھی ہوا اور اس کا جو ڈیمیج تھا وہاں پہ مسلم لیگ نون کو ہوا. یہاں پر یہ مریم نواز کا پلان تھا کہ یہ ہر حلقے میں جائیں گی اور ہر جگہ جائیں گی، تو لہٰذا یہاں پہ یہ وہ اگین ان کا جو بیانیہ تھا وہ کلک نہیں کر سکا. اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، کامران خان صاحب آپ نے وہ ویڈیو بڑی وائرل کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، اور بڑی دلچسپ وہ ویڈیو تھی کہ جس میں وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں مریم نواز تو پورا مجمع جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتی ہیں تو پورا مجمع ہاتھ نیچے کرتا ہے. تو یہ حویلی کا حلقہ تھا جسے فارورڈ کوہوٹا بھی کہا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ حویلی میں، اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں یہ جلسہ ہو رہا تھا. تو وہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصل راٹھور ہیں وہ جیت گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فارمولہ ہے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کا، کیونکہ نون لیگ تو پیپلز پارٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی، اس کی نشستیں تو تقریباً پیپلز پارٹی سے بھی آدھی ہیں، گویا کہ
कम से कम नून लीग को ज़रा बराबर उसका इदराक नहीं था कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, यहाँ के लोग क्या सुनना चाहते हैं। मरीम नवाज़ को उसका कुछ भी इदराक नहीं था। कम से कम नताइज तो साबित कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो दरअसल पूरी की पूरी जो कैंपेन थी वो अगर आप तीनों बड़ी पार्टियों का जायज़ा लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो तीनों का जो कैंपेन का मेन थ्रस्ट था वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल नहीं थे बल्कि मसला कश्मीर था। 2016 में ऐसा नहीं था। 2016 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल थे वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर तरतीब वाइज देखा जाए कि किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने की बात की, खा वो क्रूड अंदाज में, अली अमीन गंडापुर के अंदाज में की, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अगर आप पूरी तकारीर उठा के देख लें, जितने भी जलसे हुए हैं वहाँ पर कहीं किसी जलसे में आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के सिविक मसाइल का, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के मसाइल का, वहाँ के एजुकेशन रोज़गार के मसाइल का, आपको वहाँ पे सियाहत को कैसे आगे लेके जाना है, आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आता। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में भी रही है, क्या वो इस हवाले से कोई काम करना चाहती है, आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन उन्होंने वोट को इज्जत दो, वोट चोरी होने से बचाओ, इस पे रहे। या कश्मीर फरोश गद्दार हैं, वो मोदी के जीतने की दुआएं मांगते थे, इस तरह की ये बातें करते रहे। और अगर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंपेन कंटेंट था उसमें नौकरियों की बात थी, उसमें सियाहत की बात थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, अगरचे उनकी जो 2011 से 2016 तक की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो को बहुत ज़्यादा बदनाम नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी जो काम बहुत ज़्यादा वो बदनाम हो गई थी, लेकिन उस दौर में भी जो काम हुए, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज बने, जहाँ एजुकेशन का काम हुआ, वो सारी चीज़ें जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो दोहराते रहे। और फिर बिलखुसूस नौकरियों का मसला, और ये जो उनका फिर एक बात और भी, खान साहब अगर आप ग्राउंड पे चेक करें, खा वो गिलगित बल्तिस्तान है, खा वो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इन दोनों जगह पे अगर कोई एक पार्टी आपको ज़मीन पर मुतहर्रक नज़र आती है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा बाकी सब दरअसल मुख्तलिफ ग्रोहों का इज्तमा है, यानी कुछ बरादरियों का इज्तमा, कुछ ग्रोहों का इज्तमा, कुछ जनबों का इज्तमा PMLN है, और कुछ नई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल ग्राउंड पे नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसने बरादरियों को भी इग्नोर नहीं किया और जो वहाँ पर जो फैक्शंस हैं उनको भी अपने साथ रखा। तो ग्राउंड पे अगर आप देखें ये बताइएगा एक कारकुन है या 10 है, बड़ा ज़बरदस्त तकारीर करते हैं इमरान खान साहब और बड़े ज़बरदस्त वादे करते हैं और फिर बड़ा मोबिलाइज करते हैं, लोगों को जोश व जज्बा दिला देते हैं, वादे होते हैं और जिसके बाद इलेक्शन जीतते हैं। 2018 में हमने देखा, मगर लोगों की तवक्कुआत और जो उनकी तमन्नाएं या जो उनके जो एहसासात हैं उसकी तर्जुमानी फिर जो गवर्नेंस होती है उसमें नज़र नहीं आती। उसकी कितनी तैयारी है PTI की? खान साहब ये अगर आप वफाक से शुरू हों और पंजाब से शुरू हों और उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो आपको सूरत हाल इन दोनों की निस्बत आपको गिलगित बल्तिस्तान में कुछ बेहतर नज़र आती है। मिसाल के तौर पे वफाक में और पंजाब में जितने भी वादे हुए वो अभी चले उस वक्त वो शायद नई गवर्नमेंट थी, अब वो 2 साल के तजुर्बे के साथ, 2.5 साल के तजुर्बे के साथ ये हुकूमतें बना रहे हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है। यहाँ पे जो वादे शर्मिंदा ताबीर थे अब वो PTI के लिए तो किसी दर्जे में शर्मिंदगी का बायस भी बन गए हैं। लेकिन GB में एक दिलचस्प बात हुई है कि GB के लिए वज़ीर आज़म ने जितना अपना ऐलान किया था, जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे या जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था, खान साहब वो रेगुलरली वहाँ पे उसकी अक़सात जो हैं वो वहाँ पे डिलीवर होना शुरू हो गई और वहाँ पे काम हो रहा है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि GB में तो काम हो रहा है लेकिन पंजाब और वफाक में जो काम करना है उसकी रफ्तार आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मैं AJK में बहुत ही दिलचस्प एक चीज़ जो देखने में आई, वहाँ पे बहुत से लोगों ने ये बात की कि GB की वो इसको मिसाल बनाते थे कि जब गिलगित बल्तिस्तान के जो फंड्स इमरान खान ने कमिट किए थे अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनकी वो दिलचस्पी जो GB के साथ है वो हमारे साथ भी होगी। दूसरी बात है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ की बात करते हैं इमरान खान साहब, तो और वहाँ के लोगों का ये रोज़गार का बड़ा अहम हिस्सा है, तो वही सियाहत के फ़रोग़ की बात खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी करें और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी चाहता है, उसके लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सियाहत है वो फ़रोग़ पाए। तो लिहाजा ये जो दोनों अगर आप देखें वहाँ पे कमिटमेंट पर डिलीवरी
اور سیاحت تو یہاں پر کمٹمنٹ پر ڈیلیوری کی امید اور سیاحت، تو یہاں پر دو ایسی کیٹیگریز ہیں جو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ پنجاب اور جو کے پی ایون وہاں نظر نہیں آتی، وفاقی سطح پر نظر نہیں آتی، لیکن ان دونوں جگہ پہ بہرحال لوگوں کی رائے بہت مختلف ہے جو ہماری ہے یہاں پہ۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نون لیگ کی کہہ سکتے ہیں کہ عبرتناک ناکامی ہوئی ہے آزاد جموں کشمیر میں بھی گلگت بلتستان کی طرح سے۔ کیا مریم نواز نے زبردست جلسوں کے باوجود وہ فارمولہ نہیں سیکھا جس سے کہ الیکشن جیتے جاتے ہیں؟ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا کراچی سے لے کے کشمیر تک لوگ مسترد کر رہے ہیں، عوام کو پسند نہیں آ رہا؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نون لیگی لیڈرشپ چاہے مانے نہ مانے مگر آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج سابق وزیر اعظم نواز شریف یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اور نون لیگ لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جناب نواز شریف کا یا ان کی صاحبزادی کا شدت پسندانہ بیانیہ یا جو ایک شدت پسند بیانیہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، بعض ماہرین کے نزدیک بند گلی میں دھکیل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جارحانہ پالیسی نہ گلگت بلتستان میں کام آئی، نہ آزاد کشمیر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ مخالف پالیسی کا سیاسی فائدہ ہوا ہے، نہ گلگت بلتستان میں اور نہ ہی اب آزاد کشمیر میں، جہاں پر یقیناً فوج کے لیے بہت وسیع ہمدردانہ جذبات موجود ہیں۔ جناب نواز شریف کی سخت گیر پالیسی نے مسلم لیگ نون کے سیاسی مقبولیت کو اب یقیناً ایک زک پہنچائی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بلکہ کشمیری نمائندوں کو پنجاب میں جہاں جہاں پہ انتخابات ہوئے آزاد جموں کشمیر کی نشستوں کے لیے، وہاں پر بھی ایک حیرتناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے 5 سال آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت کرنے والی نون لیگ کل الیکشن میں صرف 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی اور تیسرے درجے کی جماعت بن گئی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے موقع پہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو مصالحانہ بیانیے سمیت گھر بٹھا دینا یا ان کا بیٹھ جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ لندن میں جناب نواز شریف کی الیکشن سے 2 روز قبل نامی گرامی افغان NSA جو کہ پاکستان دشمن جن کی شہرت ہے یعنی کہ حمداللہ محب سے ملاقات، یقیناً اس نے بھی الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوا ہے اور یقیناً ووٹرز کو نون لیگ کے حوالے سے اگر کوئی ہمدردی تھی تو اس کو زک پہنچائی ہے۔ لگتا ہے مسلم لیگ نون سے جارحانہ اور معتدل بیانیے پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور شریف برادران خود مقبضے کا شکار ہیں۔ ایک جانب جناب شہباز شریف سیاسی تناؤ زائل کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، دوسری جانب محترمہ مریم نواز انتخابی مہم میں وہ جاہ و جلال دکھاتی ہے جس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مریم نواز نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، خوب انتخابی مہم چلائی، مگر نتائج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انتخابی جیت کا فارمولا ان کے پاس نہیں تھا۔ 8 ماہ قبل گلگت بلتستان کی 23 نشستوں میں نون لیگ صرف 2 جیت پائی تھی، جبکہ آزاد کشمیر کی 44 نشستوں میں 6 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے سیاسی طور پر متحرک ہونے کے حوالے سے اس پروگرام میں جب میں نے شہباز شریف صاحب سے اس واحد انٹرویو میں جو کہ انہوں نے اپنی رہائی کے بعد دیا ہے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو سیاست میں گرومنگ یعنی تربیت اور تجربے کی ابھی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہمدرد بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کل پنجاب میں جس طرح سے کشمیریوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیے، یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ پنجاب میں کشمیری مہاجرین کی 9 نشستوں میں مسلم لیگ نون صرف 2 حلقوں میں کامیاب ہو سکی، جبکہ 7 نشستوں پر پی ٹی آئی کو کامیابی ملی، اور جن حلقوں میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی وہ لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ڈسکا، وزیر آباد، ناروال اور منڈی بہاؤالدین کے اضلاع پر مشتمل ہے، اور ان علاقوں کو مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں کشمیریوں نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا۔ اس الیکشن کے نتائج پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک بار پھر منظر عام پر ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معزز اور سینئر ترین صحافیوں اور ایڈیٹرز میں سے ایک جناب محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ انتخابی نتائج آپ کے نزدیک جو ہیں یہ تو ایک عام گفتگو کا حصہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں الیکشن جیتتا ہے، لیکن بہرحال نتائج جس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے جو نتائج ہیں، اگر آپ اس کو پیپلز پارٹی سے بھی کمپیئر کر لیں، ان کے پنجاب کے نتائج بھی دیکھ لیں، تو یقیناً نون لیگ کے حلقوں میں اگر تشویش ہے تو اس کی وجہ بھی ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔
دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ووٹوں کے اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی مایوس کن بہت زیادہ صورتحال نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے کوئی 25% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو 32% سے کچھ زائد ملے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کو 18% سے کچھ زائد ووٹ ملے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ووٹوں کا اور نشستوں کا تناسب نہیں ہوتا، اس وجہ سے ووٹ زیادہ لے کر بھی نشستیں کم ملی ہیں مسلم لیگ نون کو، اور پیپلز پارٹی کو نشستیں زیادہ مل گئی ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی جو مریم نواز نے جو مہم چلائی ہے اس میں انہوں نے ایک جوش و خروش تو اپنے ورکرز میں پیدا کیا، اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے، لیکن ایک بات بڑی بنیادی ہے جو آپ نے بھی فرمائی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست جو ہے اس پر بات کرتی رہیں، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے وہ بات انہوں نے نہیں کی جو میرا خیال لوگ سننا چاہتے تھے اور ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ آزاد کشمیر میں جو مہم چلی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا کر اور تانے لگا دے کر چلائی گئی ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر کو جس طرح فوکس کرنا چاہیے تھا اور کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ جس طریقے سے جوڑنا چاہیے تھا وہ اس کا اظہار نہیں ہوا انتخابی مہم میں۔ شامی صاحب، یقیناً جو پاپولر ووٹس ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام سابقہ الیکشنز میں ہم ان ووٹس کا تجزیہ کرتے رہے ہیں، پھر کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، پھر کتنے ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے، کیا ٹرن آؤٹ رہا، یہ تمام چیزیں جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو انتخابی نتائج ہمیشہ بہت ہی مشکوک نظر آتے ہیں، یا کم از کم کہ وہ کتنی پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر بہرحال الیکشن ہو یا کوئی میچ ہو یا مقابلہ ہو، نتائج ہی اس کی بنیاد ہوتے ہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کا۔ اور اگر نتائج کے حوالے سے آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان سے لے کے یہ آزاد کشمیر کا الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے بھی وہ حصہ جو کہ پنجاب میں ہوا، یہ تمام نتائج میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک یہ نون لیگ کے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں ہے؟ یہ تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر جو پنجاب میں ہوا ہے۔ دیکھیے مسلم لیگ نون اس وقت ایک انتظامی طور پر میرا خیال ایک کشمکش میں مبتلا ہے، اور پنجاب کے اندر جو نشستیں تھیں، اگرچہ کہ جو ویلی کی نشستیں ہیں ان پہ ووٹ بڑے کم پڑے ہیں، بہت پھیلے ہوئے ووٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ امیدواروں کے چناؤ میں اور پھر کمپین چلانے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی گئی، اور یہاں مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی پارٹی ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ کئی انجن لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو جو اپنا بیانیہ ہے اس کے تضاد کو تو واضح کرنا پڑے گا، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، اور جو پنجاب کا رزلٹ ہے وہ انہیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میرا خیال وہاں بھی اگر مسلم لیگ نون نے امیدواروں کی طرف زیادہ توجہ دی ہوتی تو شاید کوئی بہتر نتیجہ نکلتا، اور کمپین جو ہے وہ اس کا رنگ کچھ دوسرا ہوتا تو اس کے زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے تھے۔ لیکن شاوی صاحب پھر بھی اتنی بڑی جماعت اتنا بڑا الیکشن لڑ رہی ہے، اور اس کی تقسیم اس سے زیادہ کیا نمایاں ہوگی کہ اس کلیدی الیکشن کے اندر جو اس جماعت کے صدر ہیں وہ لاہور میں اپنے گھر میں موجود ہیں، وہاں سے وہ نکلتے نہیں ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پوری کیمپین کو تنہا لیڈ کر رہی ہیں، وہی فیس ہیں، وہی سب کچھ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس دوران جو ان کا بیانیہ رہتا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ گھر بٹھا دیا گیا اور یہ بیانیہ سامنے آیا، اس نے مسلم لیگ نون کے اندر جو یہ تقسیم ہے اس کو مزید واضح کیا ہے۔ یہ بات آپ کی ایسی ہے کہ جس کا وزن جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو آپ محض صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ لیکن اب مسلم لیگ نون کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا، یعنی جلسوں کی زبان جو ہے
وہ اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن جو ووٹ دینے والے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے تو آزاد کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت ہے۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک دفاعی نقطہ نظر سے ہر وقت یہ ایک دباؤ میں رہتا ہے اور بھارت کی آنکھ اس پر لگی رہتی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں اور پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی ہے اس میں کشمیر کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہاں جا کر اگر آپ پاکستان کی پولیٹکس کریں گے اور پارٹیزن پولیٹکس زیادہ کریں گے تو پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ دیوانہ وار آپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقفے کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو کی نئی جو پالیسی ہے یا جو نیا ان کا بیانیہ ہے، جس میں وہ اس بیانیے کو بھول چکے ہیں جو پی ڈی ایم کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ مخالف یا اداروں کے مخالف ان کا بیانیہ ہوتا تھا، وہ تحلیل ہو گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ بیانیہ تحلیل ہوا ہے، اس لیڈرشپ کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے جو اس کی دائی ہوتی تھی، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے کشمیر تک، اور خاص طور پہ کل آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس نے نون لیگ کو بھی ہرا دیا اور کہیں آگے نکل گئی، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً ایک بہت سرپرائز وکٹری ہے، بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس کا تجزیہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلا شک و تردد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن نتائج نے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو ایک نئی سیاسی کروٹ دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سرپرائز وکٹری حاصل کی ہے، 11 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر کی وہ دوسری بڑی جماعت بن گئی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی 6 نشستوں سے تقریباً 2 گنی نشستیں اس نے حاصل کی اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے امیدوار چودھری یاسین نے بیک وقت 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی 11 نشستوں کی کامیابی حاصل کرے تو یقیناً پچھلے 10 سال کے دوران آزاد کشمیر میں سب سے بڑی سیاسی کامیابی ہے اور آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت بڑی واپسی ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم پہلے بلاول اور پھر آصفہ نے چلائی، اور انتخابی مہم کے دوران پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری اچانک امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں زیر بحث بھی رہی بات، لیکن اس سے بھی زیادہ قابل غور وہ سیاسی حکمت عملی ہے جس کے تحت پیپلز پارٹی نے پچھلے کئی مہینوں سے شدت پسندانہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو خیرباد کہہ دیا ہے، اس بیانیے کو تحلیل کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنز کی وجہ سے معروف تھی، چاہے وہ فرت اللہ بابر ہو، رضا ربانی ہو، اس مخصوص بیانیے والے بزرگان کو ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو نے گھر بٹھا دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پی ٹی آئی مخالف ووٹرز نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرایا، کیونکہ بلاول بھٹو نے بہت ہی زبردست جلسے کیے اور اپنے جلسوں میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی مل کر خوب کھچائی کی۔ کل مظفر آباد، کوٹلی، میرپور خاص، پونچھ سے لے کے کراچی اور حیدرآباد میں بھی کشمیری ووٹرز نے بلاول بھٹو پر اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کشمیر سے لے کے کراچی تک سرپرائز الیکشن کامیابیاں مل رہی ہیں۔ 3 ماہ قبل آپ کو یاد ہوگا کراچی این اے 249 کا بڑا امپورٹنٹ ضمنی الیکشن تھا، اس میں ووٹرز نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے بجائے پیپلز پارٹی کے انتخابی ووٹ کو ووٹ دیا تھا اور انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اہم کامیابی دلوائی تھی۔ یقیناً بلاول بھٹو زرداری کا حالیہ بیانیہ، ان کی سیاسی پالیسی اور ان تمام معاملات نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی تجزیہ کار اویس توحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش اویس توحید صاحب، آپ کے نزدیک 11 نشستوں پہ پیپلز پارٹی کی کامیابی، تقریباً 2 گنی نشستیں نون لیگ سے حاصل کرنا، کس چیز نے کنٹریبیوٹ کیا، کس چیز نے پیپلز پارٹی کو یہ کامیابی دلوائی اور بلاول بھٹو زرداری کو؟ شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب دیکھیے، یہ تو بہت ہی حیرت کی بات بھی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے کیمپس ہیں اور جو خاص طور پہ زرداری صاحب یا اقتدار یا جو بلاول بھٹو صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں تو بہت خوشی کی لہر ہے۔
اور اتنی زیادہ خوشی کی لہر ہے کہ باقاعدہ واٹس ایپ میسیجز پہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے بھاپ لیا تھا گجرانوالہ میں جب نواز شریف صاحب نے براہ راست سٹنگ جرنیلز کو یا ٹاپ لیڈرشپ کو ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا تھا, تنقید کا الزامات لگائے تھے, اور اس کے بعد ایک فاصلہ پڑا اور وہ فاصلہ اس طرح پڑا کہ جا کے ہم نے دیکھا کہ خود انگلی پکڑ کے اپنے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سجرانی صاحب کے سامنے پیش کیا اور دستخط سے وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے. تو اب وہ اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کامران صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, اور زرداری صاحب اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا, اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو ہمارے کیا یہ جو الیکشن نتائج آ رہے ہیں, چاہے وہ کراچی کا نتیجہ ہو 249 کا اور اس کے بعد پھر یہ کشمیر کی بڑی کامیابی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کروٹ لی تھی زرداری صاحب نے اب حکمت عملی کی اور جو پھر بلاول نے ان کی ترجمانی کی, جس میں کہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ مکمل طور پہ تحلیل کر دیا جو کہ پی ڈی ایم میں بڑے لاؤڈلی بلاول بھٹو لے کے چل رہے تھے, اس نے کنٹریبیوٹ کیا اس کامیابی میں؟ جی بالکل. ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے یا ساجھیداری پہ خوش نہیں تھے, اور جو وہ پرانے لوگ بھی جو بھٹو صاحب کے زمانے کے تھے وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب نے ضیاء صاحب کے دوران, جنرل ضیاء کے دوران ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں, اس کے بعد پھر میمو گیٹ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, تو اب آپ ان کے ساتھ مل کے یہ کس طریقے سے حکومت کو آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہ پارلیمانی طریقہ ہے نہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس پوائنٹ کو لے کے اور پھر اپنے راستے جدا کیے, اور یہ انہوں نے بھانپ لیا کامران خان صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان جو دراڑ ڈالنا چاہ رہے تھے نون لیگ یا شریف خاندان کے خود نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ, وہ نہیں ڈال سکتے, یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے, جو مشرقی بارڈر پہ جو صورتحال ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر 2023 کے حساب سے کیوں نہ چالیں چلی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے دوری اور کشمیریوں کو ان کی یہ سیاسی ادا پسند آئی, اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ دیا کل. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی جو آزادی کی لڑائی ہے وہ ریاست کے ساتھ مل کر ہے بھارت کے خلاف, اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے غلط جگہ چنی ہے, غلط موقع چنا ہے جب انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر آزاد کشمیر میں گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شکست کی ایک بڑی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے, وہ سیاسی قوتوں سیاسی حکومتوں کے ساتھ اتنا نہیں ہوتے کشمیر جتنا ریاست کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ بات ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو پیپلز پارٹی نے جو اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے وہ بہت موجود تھے اور وہ الیکٹیبلز تھے, اور وہ کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جیسے وادی نیلم سے میاں عبد الوحید صاحب ہیں, ان کے بھائی میاں غلام رسول صاحب 70 کی دہائی سے جیتے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ جو باغی ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے صف میں پناہ لی, تو نہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس جگہ سے مظفر آباد کے لچراٹ سے جیتا اور نہ نون لیگ کا, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ گجر فیملی جو ہے انہوں نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے, تو برادریوں کی بنیاد پہ بھی ووٹ پڑے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے بھی انہیں میرے خیال میں کافی سیٹ بیک ہوا نون لیگ کو, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ساری جو ان کی چالیں ہیں وہ 2023 کے لیے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے اندر چودھری برادران کے ساتھ میٹنگز ہوں, چاہے وہ جنوبی پنجاب کے لیے اپنی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہوں, چاہے وہ سردار اختر مینگل صاحب کو بیک چینل سے رابطہ کر رہے ہوں, یا پھر سردار یار محمد رین صاحب سے حال ہی میں ویسے یہ جو جتنی آپ اس سیاسی بساط پر جو چالوں کی بات کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی چالوں کی بات کر رہے ہیں, جس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی سے لے کے کشمیر تک مل رہے ہیں, اس کا منبع جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اس کو اسپیر ہیڈ کیا ہے,
اور پھر ہمیں جو اطلاعات ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں سیاسی لیڈروں کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے کافی مناسب سجیشنز بھی دی تھی، ریکمنڈیشنز بھی دی تھی، اور اپنے امریکہ جانے کا ایک ذکر بھی کیا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، جس کو پی ٹی آئی کہ کچھ مشیران نے اس کو غلط ٹویسٹ کر کے یہ سمجھا کہ وہ اپنی نوکری پکی کرنے جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اس صفوں میں اگر آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی ہلچل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ قوت کے طور پہ پیپلز پارٹی کے کہیں بہت زیادہ تانے بانے یا بہت زیادہ روابط کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ بڑھ جائیں. تو شہباز شریف صاحب بھی ان کے ہدف پر ہیں، اور اب اس فتح کے بعد آزاد کشمیر میں وہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی اپنا حریف سمجھتے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر کامران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں. بہت شکریہ. ویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.